बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में जो 3 बड़ी अहम समातों का अहवाल आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, जिसमें एक तो सुप्रीम कोर्ट में सिविलियन के मिलिट्री कोर्ट ट्रायल के खिलाफ मुकदमे की समात हुई है, जिसमें वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने एक नया नुक्ता अदालत के सामने रखा है और उस नुक्ते ने न सिर्फ 7 रुकनी बेंच के जज साहबान को बल्कि जो सहाफ़ी हजरात हैं उन्हें भी चौकन्ना कर दिया है। ख्वाजा हारिस ने क्या नुक्ता अदालत के सामने रखा है और आज की समात में अदालत की तरफ से वजारत दिफा के वकील से क्या रिपोर्ट, क्या तफसीलात मांगी गई है, एक तो ये डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। दूसरा नाज़रीन, जो 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से मुकदमा जस्टिस मंसूर अली शाह के बेंच में समात के लिए फिक्स था, इस केस की समात का अहवाल बेंच क्यों टूटा और फिर जो आज ऑर्डर जारी किया गया है जस्टिस मंसूर अली शाह की तरफ से, क्या ये ऑर्डर जो शाह जी ने नोट करवाया है इसमें किसी संगीन गलती का इर्तिकाब तो नहीं किया गया, इस पर भी हम बात करेंगे। समात का अहवाल आपके साथ हम शेयर करेंगे। और तीसरा जो केस आज ज़ेरे समात आया है वो इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा की बरियत की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने क्या समात करके क्या ऑर्डर पास किया है, क्या डायरेक्शन जारी की हैं, ये सारी डिटेल इन तीनों अहम समातों का अहवाल आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन आज इस प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपको बताते चलें कि जब हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, एक तो हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकराती कमेटी का जो इजलास है वो शुरू हो चुका है और दूसरा अडयाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समात का आगाज़ भी हो चुका है। तो ये जो 2 हैपनिंग हमारे व्लॉग की रिकॉर्डिंग के दौरान चल रही हैं, इनकी डिटेल फिर नेक्स्ट व्लॉग में कि आज के मुज़ाकरात के इजलास में क्या हुआ है, तहरीक इंसाफ चौथे राउंड के लिए हुकूमत के साथ मुज़ाकराती टेबल पर बैठेगी नहीं बैठेगी, आज अलामिया क्या सामने आता है और फिर अडयाला जेल में क्या समात होती है, इन दोनों हैपनिंग्स की डिटेल नेक्स्ट वीडियो लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। अब नाज़रीन आ जाते हैं जो सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से जो मुकदमे की समात हुई। पहले तो आपको अदालती कार्रवाई का अहवाल बता देते हैं और फिर आज जो ऑर्डर पास किया गया है उसका कॉन्सिक्वेंस क्या है, जुर्म कहाँ पे है, गलती कहाँ पे है, उसकी डिटेल भी आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, जब अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो जैसा कि प्रीवियस व्लॉग में हमने आपको बताया था कि जस्टिस अकील अब्बासी साहब जो हैं ये मुकदमा सिंध हाई कोर्ट में न सिर्फ सुन चुके हैं बल्कि फैसला भी सादिर फरमा चुके हैं। आज जब 26वीं आईनी तरमीम से मुतल्लिक केस कॉल किया गया और कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि ऑफिस की गलती से जस्टिस अकील अब्बासी साहब जो हैं वो बेंच में शामिल कर लिए गए हैं और मौजूद जज साहब तो पहले फैसला दे चुके हैं, तो हमें दोबारा से जो है वो एक नया बेंच बनाना पड़ेगा क्योंकि अकील अब्बासी साहब जो है ये मुकदमा सुन नहीं सकते। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि इस केस में जो अपील कुनुंदा है उसके वकील कौन है, वो नसर साहब थे, वीडियो लिंक के ज़रिए लाहौर से अदालत में आज पेश हुए थे। तो फेडरेशन के वकील नसर साहब को कहा गया कि आप आइंदा समात पर कमरा अदालत में पेश होंगे, वीडियो लिंक के ज़रिए पेश ना हो। फिर नाज़िम मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि क्या तजवीज़ आप करते हैं कि इस केस की समात को आइंदा हफ्ते पीर के लिए न रख लें। और फिर मंसूर शाह साहब ने कहा कि पीर को इस केस को हम दोबारा से सुनेंगे। आमिर रहमान साहब एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत से यह दरख्वास्त की कि इस केस में तैयारी करने के लिए फेडरेशन को भी वक्त दिया जाए, लेकिन जस्टिस आयशा मलिक साहबा ने कहा कि पहले पीर के रोज़ ये मुकदमा समात के लिए फिक्स तो होने दें। आपकी तरफ से जो मोहलत मांगी जा रही है, ये मोहलत पीर के रोज़ जब ये मुकदमा समात के लिए मुकर्रर होगा उस दिन इस मोहलत का भी जायज़ा ले लेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि इस केस में देखना यह है कि आइन के आर्टिकल 191 के तहत जो यहाँ पर एतराज़ उठाया गया है कि रेगुलर बेंच जो है वो आइनी इंटरप्रिटेशन के या लीगल इंटरप्रिटेशन के जो केसेस हैं उसमें रेगुलर बेंचेस को आउट कर दिया गया है, यानी निकाल दिया गया है। क्या ऐसा मुमकिन है, इसका हमने जायज़ा लेना। और फिर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान साहब से कहा कि आपको हम 27 का यानी अदालती मुआवनत का नोटिस भी कर रहे हैं, आपने इस केस में हमारी मुआवनत करनी है। देखना यह है कि क्या अख्तियार जो है रेगुलर बेंच से लिया जा सकता है, अख्तियार किसका है, अख्तियार वापस हो सकता है, अख्तियार वापस नहीं हो सकता, इस मामले का हमने जायज़ा लेना है। तो केस की समात को जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने पीर तक मुलतवी कर दिया। तमाम वकला से कहा कि आप पीर के रोज़ कमरा अदालत में हाजिर होंगे, अपनी हाजिरी को यकीनी बनाएंगे। अब नाज़रीन, मामला ये है कि जो इस केस की समात का पहला ऑर्डर जारी किया गया था उसमें कहीं नहीं लिखा गया था
کہ یہ کیس پارٹ ہرڈ ہے، یعنی اس میں سبسٹینٹیو ہیئرنگ ہو چکی ہے، سماعت ہو چکی ہے، تو لہٰذا اسی بینچ کا بیٹھنا ضروری ہے جو پہلے کیونکہ آج تو وکیل عباسی صاحب شامل ہوئے، اس سے پہلے تو جسٹس عرفان سعادت خان اس بینچ میں شامل تھے، تو عدالت کا ایسا کوئی آرڈر موجود نہیں ہے ریکارڈ پر کہ یہ پارٹ ہرڈ کیس ہے۔ دوسرا ناظرین یہ ہے کہ جو شاہ جی نے کہا کہ یہ آفس کی غلطی سے وکیل عباسی صاحب بینچ میں شامل ہوئے ہیں، فیکچولی میں ایک چیز آپ کے سامنے رکھوں کہ یہ جو آج بینچ بیٹھا تھا، جو کہ آج بینچ ٹوٹا ہے اس کیس کو سننے کے لیے، ایکچولی یہی بینچ ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا۔ جسٹس عقیل عباسی صاحب چھٹی پہ تھے، وہ چھٹی پر جب تھے عقیل عباسی صاحب، تو پھر اس چھٹی کے دوران عرفان سعادت خان صاحب کو ٹیمپریری بیسس پہ جو اس بینچ میں شامل کیا گیا تھا، تو جب عقیل عباسی صاحب چھٹی سے واپس آئے ہیں تو انہیں دوبارہ سے بینچ میں شامل کر دیا گیا ہے، شاہ جی کے بینچ میں، جو کہ آلریڈی پہلے سے کانسٹیٹیوٹ کیا جا چکا تھا۔ دوسرا ناظرین یہ ہے، اور یہ بات ناظرین میں نے اس لیے کی کہ بہت سارے دوست باہر بیٹھ کے ڈھنڈورا پیٹیں گے، میں اپنے ایک دوست کو بھی سن رہا تھا کہ سپریم کورٹ کی پروسیڈنگ میں 7 لوگ اپنی رپورٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، عمران وسیم صاحب الگ سے رپورٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، میں تو فیکچول چیزیں عدالت کے سامنے آپ ناظرین کے سامنے رکھتا ہوں، کون کیا کہہ رہا ہے میرا اس کے ساتھ غرض نہیں، لیکن میری یہ ڈیوٹی ہے کہ میں حقائق آپ کے سامنے رکھوں۔ اب ناظرین، جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب جنہوں نے ایک لیٹر لکھا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ جسٹس منیب اختر صاحب کو پریکٹس اینڈ پروسیڈور کمیٹی میں واپس لایا جائے، آج کا شاہ جی کا یہ جو آرڈر ہے یہ اسی آرڈر سے بڑی مماثلت رکھتا ہے، جس میں منصور علی شاہ صاحب کے آرڈر سے یہ پتہ چلتا ہے، یہ تاثر ملتا ہے کہ شاہ جی کہہ رہے ہیں کہ بینچ میں جسٹس عرفان سعادت خان صاحب کو واپس لایا جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا جسٹس منصور علی شاہ صاحب ماسٹر آف روسٹر ہیں؟ کیونکہ قانون کے مطابق، آئین کے مطابق بینچ کو کانسٹیٹیوٹ کرنے کا جو اختیار ہے وہ پریکٹس اینڈ پروسیڈور کمیٹی کے پاس ہے۔ ایک پریکٹس اینڈ پروسیڈور کمیٹی جسٹس یحییٰ افریدی صاحب والی ہے، جس میں منصور علی شاہ صاحب ہیں، جس میں امین الدین خان صاحب ہیں۔ دوسری جو پریکٹس اینڈ پروسیڈور کمیٹی ہے وہ آئینی بینچ کے حوالے سے ہے، جس میں جسٹس امین الدین خان ہیں، جسٹس مندو خیل صاحب ہیں، اور جسٹس جناب محمد علی مظہر صاحب ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ جب بینچ سے کانسٹیٹیوٹ کرنا ہے اور یہ پارٹ ہرڈ کیس بھی نہیں ہے، تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب کیسے آرڈر کر سکتے ہیں کہ پہلے والا بینچ جس میں عرفان سعادت خان صاحب شامل تھے انہیں اس بینچ میں شامل کیا جائے، پہلے والے بینچ کو جو ہے وہ جج کو واپس کیا جائے اس بینچ میں؟ یہ تو اس کمیٹی نے فیصلہ کرنا ہے جس کمیٹی میں منصور علی شاہ صاحب خود بھی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں، آرڈر منصور علی شاہ صاحب نے پاس کر دیا ہے، لیگل پوزیشن کیا ہے وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اب پیر کو 11:30 بجے اس کیس کی دوبارہ سماعت ہوگی، تو پیر کو اس کیس کو دوبارہ رپورٹ کر کے جو بھی اپڈیٹ ہوگی، پروسیڈنگ ہوگی، اس کی ڈیٹیل آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ اب ناظرین آ جاتے ہیں جو سپریم کورٹ میں ملٹری کورٹس کے حوالے سے سویلین کے ٹرائل کے خلاف کیس کی سماعت ہوئی ہے۔ تھوڑی سی طویل سماعت ہے لیکن وقت لگے گا، تو میں آپ ناظرین سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، پوری جو سماعت ہے اس کا احوال سننا ہے کہ کیس کس طرف جا رہا ہے، اور آج خواجہ حارث نے عدالت کے سامنے کون سا نیا نقطہ عدالت کے سامنے رکھا ہے جس نے جج صاحبان کو اور ہم صحافیوں کو چوکنا کر دیا ہے۔ ہم ناظرین اندازہ کر رہے تھے کہ شاید یہ جو کیس ہے ملٹری کورٹ والا، سویلین کے ٹرائل والا، اس میں جو آرمی ایکٹ کے جو سیکشن کالعدم قرار دیے گئے ہیں پہلے فیصلے میں، شاید ان کو بحال کیا جائے، اور جو ملٹری ٹرائل ہے سویلین کا ملٹری کورٹ میں، اس کو شاید جو ہے وہ ایکسیپٹ نہ کیا جائے، لیکن فیصلہ تو ظاہر سی بات ہے عدالت آگے چل کے کرے گی، یہ ہمارا اندازہ ہے۔ لیکن آج خواجہ حارث صاحب نے عدالت کے سامنے یہ نقطہ رکھا ہے کہ آپشن عدالت کے سامنے 2 ہیں۔ ایک یہ ہے کہ آپ پہلے والا فیصلہ برقرار رکھیں جس میں سویلین کے ملٹری کورٹ میں ٹرائل کو جو ہے وہ کالعدم قرار دے دیا گیا تھا، لیکن خواجہ حارث صاحب نے کہا کہ اگر آپ اس فیصلے کو برقرار رکھتے ہیں تو اس فیصلے کے نتیجے میں کسی بھی سویلین کا اور کسی ریٹائرڈ آفیسر کا یا کلبھوشن یادو جیسے جاسوسوں کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل نہیں ہو سکے گا۔ دوسرا آپشن انہوں نے یہ دیا کہ جو سیکشن کالعدم قرار دیے گئے ہیں آرمی ایکٹ کے یا آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے، وہ آپ بحال کرتے ہیں تو پھر جو ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہوتے ہیں سویلین کے ریٹائرڈ فوجی افسران کے یا باقی اپنے جاسوسوں کے، تو وہ ملٹری کورٹ میں چلیں گے۔ خواجہ حارث صاحب نے کہا کہ تیسرا آپشن آپ کے پاس نہیں ہے۔ خواجہ حارث صاحب نے کہا کہ اگر آپ جو سیکشنز ہیں ملٹری ایکٹ کے، آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے 21D1 21D2 اس کو بحال کرتے ہیں،
اس کو ویلڈ لیجسلیشن قرار دیتے ہیں تو اس کا کانسیکوینس یہ ہوگا کہ آپ یہ جو درخواستیں سپریم کورٹ میں سویلین کے ملٹری کورٹ ٹرائل کے خلاف آئی تھیں، آپ کو ان درخواستوں کو ناقابل سماعت قرار دینا پڑے گا۔ تیسرا راستہ، تیسرا آپشن نہیں ہو سکتا کہ آپ سیکشنز کو بھی بحال کر دیں اور ساتھ میں عدالت یہ بھی ڈکلیئر کرے کہ ملٹری کورٹس میں سویلین کا ٹرائل نہیں ہو سکتا۔ یہ جو سیکشنز ہیں 21D1 21D2 یہ بحال ہونے پہ ملٹری کورٹ میں تمام ٹرائل بحال ہو جائیں گے، لیکن اگر آپ ان کو بحال بھی کریں اور عدالت یہ ڈکلیئر کرے کہ سویلین کا ٹرائل نہیں ہو سکتا تو یہ کوئی ایسا کوئی آپشن، کوئی تیسرا راستہ، تیسرا وے آؤٹ، تیسرا آپشن جو ہے عدالت کے سامنے موجود نہیں ہے۔ جسٹس حسن نذیر رضوی نے اس نقطے نے چوکنا کیا جج صاحبان کو بھی، ہم ساتھیوں کو بھی۔ جسٹس حسن نذیر رضوی نے ان سے یہ سوال کیا کہ ہم سے آپ سے یہ پوچھا تھا کہ آپ یہ بتائیں کہ ناظرین ایک منٹ ذرا، ناظرین ایک بڑی اہم ہیپننگ ہوئی ہے اور وہ ناظرین یہ ہے کہ آج پاکستان تحریک انصاف نے جو چارٹر اور ڈیمانڈ حکومتی کمیٹی کے سامنے رکھا ہے اس میں تمام پی ٹی آئی کے 6 ممبران کے سگنیچر موجود ہیں۔ صرف عمر ایوب نے سگنیچر نہیں کیے، اس کے ساتھ ساتھ سلمان اکرم راجہ کے بھی سگنیچر ہیں، باقی جتنے ارکان ہیں میں ناظرین آپ کو ان کے نام بتا دیتا ہوں جس نے اس چارٹر اور ڈیمانڈ کے اوپر سگنیچر کیے ہیں۔ لیکن ناظرین بات یہ ہے کہ اس میں پاکستان تحریک انصاف نے 2 کمیشن بنانے کا مطالبہ کیا ہے، اس میں ایک 9 مئی کے حوالے سے، لیکن 9 مئی کے کمیشن کے حوالے سے سب سے پہلے اس میں یہ تقاضا کیا گیا کہ کمیشن بنے اور وہ سب سے پہلے اس بات کا جائزہ لے کہ عمران خان کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں گرفتاری کیسے کی گئی، کس طریقے سے، کس کے کہنے پہ کی گئی، اس گرفتاری کے حوالے سے اور جو ذمہ داران ہیں ان کا تعین کیا جائے، اور پھر جو عمران خان کی گرفتاری کے بعد لوگ نکلے اور وہ سیکیورٹی جو ہے وہ ہائی سیکیورٹی جو پریمیسز ہیں وہاں پر پہنچے، اس سارے معاملے کو دیکھے۔ سی سی ٹی وی فوٹیج کی بھی بات کی گئی ہے، 24 نومبر 27 نومبر تک کیا ہوا اس پر الگ سے جوڈیشل کمیشن بنانے کی بات کی گئی ہے، اور کہا گیا ہے کہ جوڈیشل کمیشن کا سربراہ جو ہے چیف جسٹس ہو یا پھر سپریم کورٹ کے 3 سرونگ جج جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن کے جو ہے وہ رکن ہونے چاہیے۔ ایک تو ناظرین یہ ڈیمانڈ کر دی گئی ہے تحریری طور پہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے۔ دوسرا کہا گیا ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے گرفتار جو لوگ ہیں جنہیں پی ٹی آئی اپنے سیاسی قیدی کہتی ہے، وہ جب ضمانتوں کے لیے عدالتوں میں جائیں، جب ان کی کنوکشن کے خلاف اپیلیں عدالتوں میں جائیں تو ان اپیلوں پر جو سزا ہے اس کی سسپینشن کو سرکاری وکلا اس کی مخالفت نہ کریں، اور جو ضمانت کی درخواستیں ہیں ان کی بھی مخالفت نہ کی جائے۔ تو یہ ناظرین آج چارٹر بائی ڈیمانڈ جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے۔ 7 دن کے اندر پاکستان تحریک انصاف نے اس میں شرط رکھی ہے کہ 7 دن کے اندر کمیشن بننا چاہیے اور فوری طور پہ تو کمیشن بنایا جائے، اور اس سیریسنیس سے ہمیں یہ اندازہ ہوگا کہ حکومت کمیشن بنانے میں کتنی سنجیدہ ہے۔ تو آج ناظرین یہ ڈیمانڈ رکھی ہے تحریک انصاف نے حکومت کے سامنے تحریری طور پہ، اس پر حکومت کا اب جواب تو آ چکا ہے 2 ٹوک انداز میں کہ ہم اس کے اوپر سوچ سمجھ کے اپنی اتحادی جماعتوں کے ساتھ مشاورت کرنے کے بعد تحریک انصاف کو جواب دیں گے۔ لیکن الٹیمیٹلی جب میں یہ خبر آپ کے ساتھ، بڑی خبر کی ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، کمیٹی کا اجلاس جو ہے وہ جاری ہے۔ کمیٹی کے اجلاس کے بعد جو بھی اپڈیٹس آئیں گی، پھر اس لیٹر کے حوالے سے اس میں جو نیٹی گریٹی ہے، جو باریکیاں ہیں، تمام ڈیٹیل جو ہے وہ آپ کے ساتھ نیکسٹ ولاگ میں ہم شیئر کریں گے۔ عمر ایوب نے سگنیچر کیے ہیں، علی امین گنڈا پور کے سگنیچر ہیں، علامہ ناصر عباس کے سگنیچر ہیں، اسد کیسر کے ہیں، سلمان اکرم راجہ کے ہیں، صاحبزادہ حامد رضا صاحب کے ہیں۔ حامد خان صاحب کمیٹی میں شامل تھے لیکن ان کا نام یہاں پہ کہیں جو ہے وہ نہیں لکھا گیا۔ تو دیکھتے ہیں ناظرین کمیٹی میں جو بھی ہوا اس پر بھی ہم بات کریں گے، اور پھر اس لیٹر کیا ہم پوسٹ مارٹم جو ہے وہ نیکسٹ ولاگ میں جو ہے وہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ہم کریں گے۔ اب ناظرین آ جاتے ہیں جو ملٹری کورٹس کی سپریم کورٹ میں سماعت چل رہی تھی اس کا احوال، اس کی ڈیٹیل آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں۔ جسٹس رضوی نے ان سے یہ پوچھا کہ خواجہ صاحب یہ بتائیں کہ ہم نے آپ سے ڈیٹیل مانگی تھی کہ جو ریکارڈ جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے ملٹری ٹرائل میں، اس ریکارڈ میں ملزمان کو جو سزائیں دی گئی ہیں اس کا آپ جو ہے وہ ریکارڈ پیش کریں۔ تو آپ کی طرف سے کہا گیا کہ صرف ایک کیس کا ریکارڈ ہم پیش کر سکتے ہیں اور باقی کیسز کا جو ریکارڈ ہے، خواجہ حارث کو ناظرین جسٹس رضوی صاحب نے یہ بھی کہا کہ آپ کو یہ بیان نہیں دینا چاہیے تھا کہ ہم وہ جو شواہد وہاں پہ پیش ہوئے، جو کیسز کا ملٹری کورٹ میں سویلین کا ٹرائل کا جو ریکارڈ ہے وہ پیش نہیں کر سکتے تھے، آپ کو یہ بیان انکار کرنے کا نہیں دینا چاہیے تھا۔ خواجہ حارث نے اس پر ناظرین جسٹس حسن رضوی کو یہ جواب دیا کہ آپ بنیادی حقوق کے اوپر اگر کہیں تو 1-2 کیسز کا ریکارڈ تو ہم آپ کے سامنے رکھ سکتے ہیں، لیکن میرٹ کے اوپر ان شہادتوں کا جو ہے، کیونکہ آئین کا آرٹیکل 8 کا سب کلاس جو 3 ہے وہ آؤٹ کرتا ہے، آپ میرٹ کے اوپر جو ہے اس معاملے کا ریکارڈ کا جو ہے وہ جائزہ نہیں لے سکتے ہیں۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ آئین کا آرٹیکل 10 ہے جو کہ فیئر ٹرائل کے حوالے سے ہے، یہ تو شامل کیا گیا ہے 2010 میں، لیکن جو ضابطۂ فوجداری ہے اس میں جو پورا ایک طریقہ کار ٹرائل کا دیا گیا ہے
ضابطہ فوجداری 1898 میں بنا تھا، اگر فیئر ٹرائل کا آرٹیکل موجود نہ بھی ہو، اس صورت میں بھی جو ایک پروسیجر ہوتا ہے فیئر ٹرائل کا، اس پروسیجر کو ہر حال میں جو ہے وہ فالو کرنا ہوتا ہے کمرہ عدالت میں ٹرائل کے دوران۔ خواجہ حارث نے کہا کہ آئین کا آرٹیکل 8 کا سب کلاس 3 اور 8 کا سب کلاس 5 جو ہے اس کے مطابق یہ درخواستیں ناقابل سماعت تھیں۔ یہ درخواستیں اس لیے قابل سماعت تھیں کیونکہ اس میں جو بنیادی حقوق ہیں ان بنیادی حقوق کا اس معاملے پہ اطلاق نہیں ہو سکتا تھا، اور جو عدالت کی جانب سے فیصلہ دیا گیا ہے کہ اس میں ان درخواستوں کے قابل سماعت ہونے کا، اس میں ان دونوں آرٹیکل کا، آرٹیکل 8 کا سب کلاس 5، آرٹیکل 8 کا سب کلاس 3 جو ہے اس کا درست طریقے سے جو ہے وہ جائزہ نہیں لیا گیا ہے۔ آگے چل کے ناظرین جسٹس نعیم اختر افغان کی جانب سے ایک بڑا اہم سوال پوچھا گیا۔ جسٹس نعیم اختر افغان نے کہا، یہ ناظرین بڑی اہم ڈیٹیل ہے لیکن اس کو میں بڑے اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ جسٹس نعیم اختر افغان سے ان سے یہ سوال پوچھا، بلکہ جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب کا بھی ایک سوال تھا، وہ سوال بھی بعد میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ ناظرین جسٹس نعیم اختر افغان نے کہا کہ دیکھیں یہ جو آرمی ایکٹ میں سیکشن شامل کیے گئے 21D1 یا 21D2، اس میں لیجسلیشن کر کے، ترمیم کر کے اینی پرسن یعنی کسی بھی شخص کے جو الفاظ ہیں ان کو شامل کیا گیا، اور کسی بھی شخص کے الفاظ قانون میں شامل ہونے کے بعد جو ریٹائرڈ فوجی افسران ہیں ان کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہونے لگا۔ جسٹس نعیم اختر افغان نے کہا کہ یہ جو کسی بھی شخص کے جو الفاظ قانون میں شامل کیے گئے ہیں اس کا آج تک تعین نہیں کیا جا سکا کہ اس میں کون کون سے لوگ آئیں گے۔ اب اس میں سویلین کا بھی ملٹری کورٹ میں ٹرائل کی بات کی جا رہی ہے، تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اینی پرسن کی ڈٹرمنیشن نہ ہونے سے قانون میں کہیں نہ کہیں جو ہے وہ سکم موجود ہے۔ جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب نے کہا کہ جو آرمی ایکٹ ہے وہ تو فوج کے آرمی آفیسر کے ڈسپلن کے حوالے سے ہے، لیکن کیا اس آرمی ایکٹ کے تحت جو کرمنل ایکٹیویٹیز ہیں ان کو بھی جو ہے وہ چیک کیا جا سکتا ہے؟ جس پر خواجہ حارث نے یہ جواب دیا کہ جو آرم فورسز کے افسران جوانوں کی جو ذمہ داریاں ہیں، یہ ایکٹ اس لیے بنایا گیا کہ ان کی ذمہ داریوں میں، ان کی ایکٹیویٹیز میں ان کو مکمل فری ہینڈ ہو، کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ جس سے جمال خان مندوخیل نے کہا تو پھر اس کے لیے تو کیا بہتر نہیں تھا کہ الگ سے کرمنل سرگرمیوں کے حوالے سے الگ سے کوئی قانون سازی کی جاتی؟ جس پر خواجہ حارث نے کہا کہ قانون میں بہتری کی گنجائش جو ہے وہ ہر مرتبہ موجود رہتی ہے۔ جیسے امین الدین خان نے یہ کہا وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث صاحب سے کہ کلبھوشن کے علاوہ اب تک جتنے سویلین کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہو چکا ہے ان کا آپ ڈیٹا اور اس ڈیٹے کے اوپر آپ اپنا تحریری جواب جو ہے عدالت میں جمع کرا دیں۔ پھر ناظرین آگے چل کے جسٹس نعیم اختر افغان نے کہا کہ یہ جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ میں ترامیم کی گئیں یہ اگست 2023 میں کی گئی تھیں، اور جو 9 مئی کا واقعہ ہوا وہ ان ترامیم سے 2-3 ماہ پہلے ہوا تھا۔ کیا ان کیسز میں 9 مئی کے کیسز میں آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی جو ترامیم اگست 2023 میں کی گئی تھی اس کا ماضی سے اطلاع کیا گیا؟ ان کیسز میں، ان ایف آئی آرز میں ان سیکشن کو، نئی ترامیم شدہ سیکشن کو شامل کیا گیا؟ تو خواجہ حارث نے کہا کہ نیا جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ میں جو ترامیم کی گئی ان کو ان ایف آئی آر میں جو ہے وہ شامل نہیں کیا گیا ہے۔ آگے چل کے ناظرین جسٹس نعیم اختر افغان نے یہ کہا کہ 28 ملزمان ایسے ہیں جنہیں آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے سیکشن 3 اور 7 کے تحت جو ہیں ان کو سزائیں سنائی گئی ہیں۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ یہ جو ترامیم ہوئی ہیں، ترامیم بعد میں ہوئی ہیں، واقعہ جو ہے اس سے پہلے کا ہے۔ خواجہ حارث نے کہا کہ جو بھی ایف آئی آر درج ہوئی ہیں اس میں آرمی ایکٹ کے سیکشن اگر شامل کیے گئے ہیں، اس میں آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کے سیکشن شامل کیے گئے ہیں، پورا پروسیجر جو ہے اس حوالے سے جو ہے وہ فالو کیا گیا ہے۔ تو اس پر بھی عدالت نے خواجہ حارث صاحب کو کہا کہ آپ اس حوالے سے کہ ایف آئی آر جو درج ہوئی اس میں کیا سیکشن تھے، آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تھے، آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی کے تھے، یا بعد میں شامل کیے گئے اور اس کے لیے پروسیجر کیا اڈاپٹ کیا گیا، یہ ڈیٹیل بھی جو ہے وہ خواجہ حارث صاحب سے جو ہے وہ 7 رکنی آئینی بینچ نے مانگ لی ہے، اور کیس کی سماعت کو کل تک ملتوی کیا گیا ہے۔ خواجہ حارث صاحب سے کہا گیا ہے کہ آپ اپنے دلائل کو کل تک مکمل کر لیں، تو خواجہ حارث صاحب نے کہا کہ وہ کوشش کریں گے کہ آج تو میں مکمل نہیں کر سکا، کل تک اپنے دلائل کو میں مکمل کر لوں۔ اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو عمران خان صاحب کے کیس کی سماعت ہوئی، بریت کی درخواست عمران خان صاحب بشرا بی بی صاحبہ پہ، اس میں ناظرین جسٹس میاں گلشن اورنگزیب نے ان کے وکیل سلمان صفدر سے یہ سوال کیا عمران خان بشرا بی بی صاحبہ کے کہ اس کیس پہ تو اعتراضات لگے ہوئے ہیں، کیا اعتراضات ہیں؟ جس پر سلمان صفدر نے کہا کہ معمولی نوعیت کے اعتراضات ہیں۔ ایک اعتراض یہ ہے کہ ہم نے یکجا اپیلیں دونوں اکٹھی دائر کر دی ہیں، ایک اعتراض یہ ہے کہ سرٹیفائڈ کاپی ہم نے اپنی اپیلوں کے ساتھ نہیں لگائی۔ تو جسٹس میاں گلشن اورنگزیب نے ان سے کہا کہ اس کیس میں جلدی کیا ہے، جو اعتراضات لگائے گئے ہیں ان اعتراضات کو دور کر کے اپیلیں آپ دوبارہ سے دائر کر دیں۔ عمران خان صاحب جیل میں ہیں لیکن میڈم جو بشرا بی بی صاحبہ ہیں وہ تو باہر ہیں، ان کے سگنیچر بھی اپنی اپیل کے اوپر کروا دیں۔ اور عدالت نے یہ بھی سلمان صفدر سے پوچھا ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پر اس کیس کا ٹرائل چل رہا ہے، کیا عدالت یہ ڈائریکشن دے سکتی ہے کہ ایک دن چھوڑ کے دوسرے دن اس کیس کا ٹرائل کیا جائے؟ تو اس کیس کی سماعت کو بھی عدالت کی طرف سے ملتوی کیا گیا ہے، تب تک
جب تک اعتراضات کو دور نہیں کیا جاتا.